बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स की दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने बहुत डिटेल के साथ सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और उसके मकासद पढ़े, जो कि प्यारे बच्चों हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपने इन मकासद को, इसकी अहमियत को, इस पूरे कोर्स में इन मकासद को अपने जहन में लाजमी रखना है कि हम आखिर ये सीरत पढ़ क्यों रहे हैं और इसमें से हमने एंड रिज़ल्ट क्या निकालना है। वो कौन सी चीज़ें, वो कौन से लेसन्स हैं जो कि हमने इससे सीखने हैं और फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस कोर्स की सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइन बता दूं कि कैसे इस कोर्स में हम चलेंगे और क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में कवर करेंगे। तो बुनियादी तौर पर इस कोर्स को हमने 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर नबूवत तक का दौर कवर किया जाएगा। उसके बाद नबूवत से हिजरत तक और फिर हिजरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसती यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत तक का दौर, और फिर आखिर में खुलफाए राशिदीन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदवार को कवर किया जाएगा। आज की दूसरी क्लास के अंदर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले क्या इवेंट्स हुए और कौन कौन से अंबिया कराम जिनका बहुत, वैसे तो तमाम अंबिया कराम का बहुत अहम किरदार रहा, लेकिन उसमें कुछ अंबिया कराम का तज़किरा किया जाएगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा डिटेल के साथ बच्चों आज आपके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक डिटेल स्टोरी डिस्कस की जाएगी कि कैसे उन्होंने अपना दौर गुजारा और किस तरह की आजमाइशों से उनको गुज़रना पड़ा और कैसे अल्लाह ताला ने उनके टेस्ट्स लिए उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और जब उनका कुछ वक्त गुज़रा तो कैसा माहौल उनको मिला, कैसे ज़बरदस्त बुत परस्तों के हुजूम के अंदर उन्होंने नशो नमा पाई और एक ऐसा प्रैक्टिकल और लॉजिकल अमल कि जिसके ज़रिए से उन्होंने तमाम बुत परस्तों को ये बता दिया कि ये जितने भी बुत हैं ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें फ़ेक हैं। तो वो क्या उनका अमल था, वो क्या उनका एक चीज़ थी कि जिससे उन्होंने ये ज़रब लगाई, जिससे उन्होंने सबके सामने वाज़े कर दिया कि ये बुत आपका कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी आप लोगों के साथ डिटेल के साथ आज के लेक्चर में शेयर होगी कि कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना दौर गुजारा, किस तरह की आजमाइशें उन पे आई। प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में तो शदीद तरीन बुत परस्ती थी। जब उन्होंने आँख खोली तो हर तरफ बुत परस्ती, लोग बुतों की पूजा किया करते, यहाँ तक कि उनके वालिद जो बुतों को बनाया करते थे फिर उनको पूजा करते थे। और इस माहौल में उन्होंने नशो नुमा पाई और कैसे उनका क्या अमल था कि जिसके ज़रिए लॉजिकली उन्होंने बता दिया कि ये जितने भी बुत हैं ये बेसूद हैं, बेफ़ायदा हैं, आपके लिए ये कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद उनको कितनी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। और बच्चों, आप सब देखते होंगे ईद उल अज़हा के मौके पर, जिसको आप बड़ी ईद कहते हैं, कि जिसमें हम लोग कुर्बानी करते हैं। आप अपने पड़ोस में देखते होंगे कि हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ न कुछ किसी जानवर की कुर्बानी दे रहा है। तो आखिर ये हम कुर्बानी क्यों करते हैं और कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और वो कौन सा ऐसा इवेंट, वो कौन सा ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद अभी तक हम उस सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं और क़यामत तक मुसलमान इस सुन्नत को ज़िंदा करते रहेंगे। जब बड़ी ईद आएगी तो हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है, जिसकी इस्तिताअत है, कि वो कुर्बानी करेगा। तो इसके पीछे आखिर वाक़या क्या था, तो वो इंशाअल्लाह आज की इस दूसरी क्लास के अंदर ये चीज़ बहुत डिटेल के साथ डिस्कस होगी और मज़ीद चीज़ें भी। तो इस लिहाज से आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और पूरे लेक्चर के अंदर बच्चों आपने इन सवालात को ज़हन में रखना है और इन सवालात के जवाबात को और उन इवेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है आज के लेक्चर में से इंशाअल्लाह। सल्ली अला रसूलिहिल करीम। सीरत मुबारका के सिलसिले का ये दूसरा दर्स है और प्यारे बच्चों, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात की तरफ
جانے سے پہلے، آپ کی پیدائش، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، ہمیں کچھ پس منظر چاہیے، ہمیں کچھ بیک گراؤنڈ چاہیے، ہمیں آپ کا خاندان، آپ کی آباء و اجداد، آپ کس مبارک سلسلہ نسب سے تھے، اس کی کچھ ہمیں معلومات چاہیے تاکہ ہمیں پورا اندازہ ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کتنے چنیدہ، بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اللہ جل شانہ کی طرف سے انتہائی منتخب شخصیت تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا۔ حضرت آدم پہلے انسان بھی ہیں اس دنیا میں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ ان کے بعد انبیاء آتے رہے، لیکن ایک نبی جن کا ذکر آپ سنتے ہیں اور آپ ان کے واقعات پڑھیں گے، وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام جن کی شہرت کی وجہ ایک ان کی طویل عمر، بہت زیادہ محنت اپنی قوم پر، اور پھر اس میں سے بہت تھوڑے لوگوں کا ایمان قبول کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان چند لوگوں کو جو 80 85 86 لوگ تھے ان کو اللہ جل شانہ کا بچا لینا ایک کشتی پر سوار کر کے، اور پوری دنیا میں ایک سیلاب کا آ جانا، اور جتنے نہ ماننے والے تھے سب کو ڈبو دینا۔ یہ باتیں آپ نے کچھ نہ کچھ سنی ہوں گی، اگر نہیں سنی تو جو قرآن میں جن نبیوں کی کہانیاں ہیں، یعنی قصے ہیں، سیرتیں ہیں، وہ قصص الانبیاء یا قصص النبیین کے نام سے مشہور ہے۔ کبھی اللہ نے چاہا تو ہم اس کی سیریز بھی کریں گے، آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، اور ہم ایک ایک نبی کی زندگی کے اہم واقعات کو جو قرآن میں یا حدیث میں آئے ہیں اس کو ذکر کریں گے۔ ابھی تو ہمیں جانا ہے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانب۔ اس کے بعد ایک نبی ہیں جو بہت جلیل القدر ہیں۔ یوں تو انبیاء سارے اللہ تعالیٰ کے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہتے ہیں، جن کو بہت اونچے حوصلے والے نبی کہا جاتا ہے۔ وہ ان نبیوں میں سے ایک بہت بڑا نام، اللہ جل شانہ جن کی بہت زیادہ تعریف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے انتہائی محبت کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت لقب عطا کیا ہے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل کہتے ہیں انتہائی قریبی دوست کو، یعنی دوستی اور محبت کے لیے جو سب سے بڑا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے تعلق کے لیے، محبوب خلیل ہے۔ تو ابراہیم، جن کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آج آپ کو کچھ باتیں بتانی ہوں گی، پھر کچھ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتانی ہوں گی، اور پھر ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیڈیٹ باپ دادا پردادا تھے ان کی طرف جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے عراق کے، اس وقت موجودہ جو عراق ہے اس کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے ار میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور ان کے والد آزر جو تھے وہ صرف یہ نہیں کہ بت پرست تھے بلکہ وہ بت ساز تھے۔ ان کی شہرت یہ تھی کہ وہ بت بناتے تھے، اور بڑے ان کے گھر میں بتوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا جس میں ان کے والد کے بنائے ہوئے بت ڈسپلے کیے جاتے تھے، اور وہاں پر اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ریلیٹڈ ہے جو ہم ذکر کریں گے۔ اچھا، پورا ماحول بت پرستی کا تھا، سب لوگ ایک شدید قسم کا بت پرست فضا تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم تھوڑے بڑے ہونا شروع ہوئے، اور اللہ پاک نے ان کے دل میں شروع سے فطرت سلیمہ، نبی تھے اللہ پاک کے، توحید کے جذبات اور یہ چیزیں رکھیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جوانی تھی، قرآن فتح کہتا ہے۔ فتح قرآن یعنی فتح عربی زبان میں 8 سال سے لے کے 15 16 سال تک کے لڑکے کو کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بچے اس عمر کے ہوں گے جن کی عمر 8 سال سے لے کر 15 16 سال کے درمیان ہے ایج جن کی، یہ قرآن یا عربی زبان کے مطابق ان کو ہم فتح کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس ایج میں ہیں تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، بہت سارے کام کیے۔ ایک تو اپنے والد کو جو بہت بڑے بت پرست تھے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ قرآن میں جو ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت اور چیزوں کا ذکر ہے، ورنہ ہم اس کا ذکر کرتے۔ ہم کٹ ٹو شارٹ، ہم کہانی کو مختصر کر رہے ہیں بات کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے کو دعوت دینی چاہی، قوم کو۔ پھر انہوں نے ایک مشہور عمل کیا جو آپ نے سنا ہوا ہوگا۔
کہ انہوں نے سوچا کہ ان لوگوں کا بتوں پر سے یقین اٹھانا ہوگا، بتوں سے پر جو ان کو اعتماد ہے یا بتوں سے جو یہ اس کی پوجا کرتے ہیں اور اسے مانگتے ہیں، اس سے بات اوپر لے جانی ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن کلہاڑی اٹھائی اور سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور ایک بڑے بت کے کندھے پر وہ کلہاڑی رکھ دی۔ قوم آئی اور دیکھا کہ ہمارے معبود جن کو وہ خدا سمجھتے تھے وہ تو ٹوٹے پھوٹے ہوئے پڑے، وہ تو چورا چورا ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم سے، ان کو شک پڑا ہوا تھا، پہلے ابراہیم کی باتیں سنتے تھے، کہا یہ کس نے کیا؟ تو ابراہیم نے کہا یہ اس بڑے بت نے کیا، دیکھو اسے کندھے پہ کلاڑی بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے، بت کیسے کر سکتا ہے؟ ابراہیم کو بات مل گئی۔ ابراہیم نے کہا جب بت کسی اور بت کو تمہارے خیال میں توڑ نہیں سکتا، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، ہل نہیں سکتا، تو وہ ساری کائنات کیسے چلا رہا ہے؟ وہ اس ساری کائنات کے بڑے بڑے فیصلے کیسے کر رہا ہے؟ تو اس کے بعد بہرحال ان کے بارے میں قوم بہت سخت ناراض ہوئی، اور یہاں سے وہ فیصلہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا۔ اور پھر ان کو قالوا حرقوہ، کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو اور اپنے بتوں کی مدد کرو، وانصروا آلہتکم۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اور ابراہیم بالکل بے خوف کود پڑے آتش نمرود میں۔ نمرود بادشاہ کا نام تھا۔ اس کی آگ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس آگ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ بالکل ٹھنڈی ہو جاؤ، یا نارو کونی بردن، برد کہتے ہیں ٹھنڈی کو، وہ سلامن، اچھا زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں کہ ابراہیم کو سردی لگے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اچھا یہ وہ مشہور واقعہ ہوا ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد ابراہیم کے لیے وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا، اور ابراہیم وہاں سے اپنے عراق کے شہر اور سے ہجرت کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہیں شام میں۔ عراق سے چلے گئے شام۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ عراق ایک ملک ہے، یہاں نمرود ہے، شام ایک ملک ہے، اور ایک ملک اس زمانے میں مصر ہے، اسی مصر کے نام سے وہاں فرعون، وہاں کا بادشاہ فرعون کہلاتا ہے، اور عراق کا بادشاہ نمرود کہلاتا ہے۔ تو آپ شام پہنچے۔ اچھا شام جب ہم کہتے ہیں بچوں، تو یہ بات یاد رکھنا کہ اس وقت جب آپ دنیا کے جغرافیے پر دیکھیں گے، گلوب پر دیکھیں گے، تو 5 ممالک شام میں شامل ہیں، اس زمانے کے شام میں۔ آج کل کا سیریا جس کو شام کہتے ہیں، جہاں حالات بہت خراب ہے، آج کل کا فلسطین، آج کل کی ناجائز ریاست اسرائیل جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور چوتھا جو ہے وہ جارڈن، اردن جس کو کہتے ہیں، اور 5واں جو ہے لبنان، لیبنن جس کو کہتے ہیں۔ یہ جو 5 ملک ہیں نا، یہ اس زمانے کا شام تھا۔ اب اس کو آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ملک اسلامی دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، یہ ممالک بھی بہرحال تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ تو فلسطین شام کا ایک صوبہ تھا، اس میں ایک شہر ہے آج بھی اسی نام سے، جس کو الخلیل کہتے ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، ان کی قبر مبارک جہاں پر ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام شام آ گئے، اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا کہا، اور وہ شام آ گئے، اور یہاں آ کر انہوں نے اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کرنی شروع کی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک شادی ہوئی، ان کی اہلیہ کا نام سارہ ہے، پہلی بیوی کا نام، ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ان کی ایک واقعہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک بادشاہ، جو مصر کا جو بادشاہ تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا، اور اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ، جس کو ہاجر بھی عربی کتابوں میں کہا جاتا ہے لیکن ہمارے اردو میں ہاجرہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنی۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ اب یہ بیٹا ان کو بہت پیارا تھا، ظاہر ہے پہلی دفعہ اتنی بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوا تھا، اور ان کو بہت اس سے محبت تھی۔ اللہ نے کہا کہ اس بیوی کو، ہاجرہ کو، اس کے بیٹے اسماعیل کو لے جاؤ، اور شام سے چلو، اور سینکڑوں کلومیٹر سارا صحرا طے کر کے مکہ جو جگہ تھی جہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی وہاں پر چیز موجود نہیں تھی، کہا وہاں جا کر ان کو چھوڑ دو، بیٹے کو اور بیوی کو، اور خود واپس شام آ جاؤ۔
بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور جو اس آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے اللہ اس کو اتنے درجے دیتے ہیں، اتنا اونچا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی ہے قرآن پاک میں اس بات پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے جو آزمائشی اور مشکل قسم کے امتحانات تھے بہترین طریقے سے اس کو پاس کیا۔ ابراہیم الذی وفا قرآن میں آتا ہے، وہ ابراہیم جس نے اللہ کے ساتھ اپنی باتوں کو پورا کیا۔ اچھا، ابراہیم جبرائیل کو اللہ پاک نے ساتھ کر دیا رہنمائی کے لیے، ابراہیم کہ جاؤ ان کو اس جگہ تک پہنچاؤ۔ انہوں نے پہنچنا تھا وہ جگہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، چیزیں آئیں تو اس کے اندر وہ اس کے آثار مٹ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی بھی تھی بعد میں جو ان کے ذمہ لگنی تھی ان کے اور ان کے بیٹے اسماعیل کے، کہ اس خانہ کعبہ کو انہوں نے دوبارہ سے ری بلڈ کرنا تھا۔ تو ابراہیم جبرائیل کی نگرانی کے اندر آئے اور شام سے چلتے 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 چھوٹا بیٹا، گود کا بیٹا بالکل چھوٹا سا، وہ ماں کی گود میں ہے، بیوی ہے، اور اس جگہ پہنچے جہاں پر اس وقت خانہ کعبہ ہے، اسی کے آس پاس کا علاقہ ہے سارا بالکل قریب۔ آپ کے ذہن میں، آپ میں سے جن لوگوں نے بیت اللہ دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، وہ ذرا ریکال کریں ان ساری چیزوں کو تاکہ ان کو ذہن میں آئے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی حرمین شریفین کی زیارت کرائے۔ تو یہ ہوا کہ جب وہ وہاں پر آئے ابراہیم علیہ السلام، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا وہاں اور بیٹے کو، اور جانے لگے واپس، تو اہلیہ ان کی پریشان ہو گئی تھوڑی سی۔ وہ سوچنے لگیں کہ یہ کس جگہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انسان نہیں ہے کوئی، حیوان نظر نہیں آ رہا کوئی، بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پر، پریشان ہو گئی۔ اچھا، ایک مشکیزے میں پانی، ایک وہ جو چمڑے کا ایک تھیلا ہوتا ہے جس کو مشکیزہ کہتے ہیں، اور ایک تھیلے میں کھجوریں تھوڑی سی، بس یہ دے کر جا رہے تھے۔ اللہ کا حکم تھا نا، اللہ کا حکم تو پورا کرنا تھا، اور اللہ نبیوں کو، چونکہ بڑے لوگ ان کو ذرا جھنجھوڑتے زیادہ ہیں، آزماتے زیادہ ہیں، تو جب اللہ جل شانہ نے جب ابراہیم جانے لگے تو حضرت حاجرہ ان کے پیچھے آئیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ان کا دل نرم نہ ہو، کیونکہ بیوی کو یوں دیکھنا، بچے کو یوں، چھوٹے سے بچے کو، گود کے بچے کو، سنسان، نہ گھر نہ آبادی نہ کچھ اور۔ تو ابراہیم جانے لگے تو حاجرہ نے ایک سوال کیا، انہوں نے پوچھا یہ بتائیں آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا؟ ابراہیم نے کہا ہاں اللہ نے فرمایا۔ حضرت حاجرہ اتنی صاحب ایمان خاتون تھیں کہ یہ سن کر کہتی ہیں بس ٹھیک ہے، اگر اللہ نے فرمایا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں خراب نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی پریشانی میں نہیں ڈالے گا۔ جانے کی اجازت دے دی، نہیں گئیں ابراہیم کے پیچھے، بھاگی نہیں، ان کی قمیص نہیں پکڑی، ان کو روکا نہیں، ابراہیم چلے گئے واپس شام جہاں سے آئے تھے۔ انہوں نے، ان کے ذمے جو نبوت کا کام تھا وہ تو انسانوں میں ہونا تھا نا، انسانوں کے اندر نبی کام کرتے ہیں، تو شام میں اس لیے کام کر اللہ کی طرف سے ان کی ذمہ داری تھی۔ یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا، ایک بیوی اور بچہ۔ اچھا، ابراہیم چلے گئے، جو پانی تھا مشکیزے میں ختم ہو گیا، جو کھجور تھی ختم ہو گئی، ماں تو بڑی تھی ان کو بھی پیاس لگی، لیکن چھوٹے بچے کو پیاس لگی، اسماعیل کو سخت پیاس لگی۔ اب پانی نہیں ہے، مشکیزہ بھی خالی ہے، صحرا، مٹی، آپ نے صحرا دیکھے ہیں کبھی نا، مٹی کا، ریت کا سمندر۔ اب ماں پریشان، بچہ کے پیاس سے حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس بچے کو اماں حاجرہ نے وہاں لٹایا جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، اور آپ لوگ جب بیت اللہ شریف جائیں تو کسی سے پوچھیے گا کہ زمزم کا کنواں کدھر ہے، وہ آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے، یا اب مطاف جہاں طواف کرتے ہیں نا خانہ کعبہ کے، اسی میں آ گئی ہے وہ جگہ۔ اب تو وہاں موٹریں لگ گئی ہیں، پانی ڈول کے ذریعے نہیں نکالا جاتا۔ جن لوگوں نے آج سے 30-40 سال پہلے گئے ہیں وہاں، وہ تو ڈول کے ذریعے پانی نکالتے تھے۔ ابھی تک کنواں تھا، آج سے 30-40 سال پہلے کنواں تھا بقا، اب وہ کنویں کے اوپر فرش آ گیا اور موٹروں سے پانی نکلتا ہے، لیکن جگہ لوگوں کو معلوم ہے، آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ اسی جگہ عین جہاں پر ایک کنواں، یہاں لیٹے ہوئے تھے اسماعیل، لٹا دیے ماں نے، ریت تھی یہاں ساری، کوئی تعمیر نہیں تھی۔ تو ایسا ہوا کہ اب حاجرہ، وہاں ساتھ ہی 2 پہاڑ ہیں، ایک کو صفا کہتے ہیں اور ایک کو مروہ کہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ ان کے درمیان صفا پہ چڑھتی ہیں پہاڑ کی اونچائی پر۔ اب وہ پہاڑ بہت کاٹ کے بہت چھوٹے سے رہ گئے، ایک چھوٹے سے چند پتھر وہاں رہ گئے، وہاں چڑھتی ہیں، دور تک دیکھتی ہیں جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔
वहाँ से वापस आती, दौड़ती हुई जाती हैं, मरवा पे चढ़ती हैं, उसके ऊपर चढ़ के जाके दूर तक देखती हैं कोई नज़र नहीं आता, वापस आती हैं। अच्छा, ये जब ये दौड़ है, आपको पता है ना, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ते हुए एक जगह आती है जहाँ ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, ऊपर ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं। वहाँ बंदा वैसे चल कर भी आ रहा हो तो मर्दों को हुक्म यह है कि वहाँ आकर दौड़ें, औरतें नहीं दौड़ती, मर्द दौड़ते हैं, दुआएं भी बड़ी कबूल होती हैं उस टाइम में। ये वो जगह थी, ये बिल्कुल नीचे है, यानी जब आप दोनों पहाड़ों से उतरेंगे तो जो बिल्कुल उसका स्लोप आखिरी जहाँ जाकर वादी का, जो दोनों के दरमियान की वादी की बिल्कुल आखिरी पॉइंट जो नीचे आता है, ये वो जगह है। यहाँ चूँकि जब वो ऊपर जा रही होती थी या इधर से ऊपर जा रही होती थी, दोनों सूरतों में उनको वो सामने इस्माइल नज़र आ रहे होते थे जो वो उस जगह लिटाया हुआ था। ये जब बिल्कुल बीच में पहुँचती थी, जो जगह नीचे थी, तो इस्माइल नज़र नहीं आते थे, तो तेज़ भागती थी ताकि जल्दी से मैं ये जगह जितनी भी है, ये 100 मीटर है, 200 मीटर है, ये मैं इतनी जल्दी तय करूं कि इस्माइल मुझे जल्दी नज़र आ जाए, इसलिए वहाँ भागती थी। अल्लाह को उनका भागना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने हर उम्रा करने वाले को, हर हज करने वाले को ये उसके ज़िम्मे लगा दिया कि जब वो वहाँ पहुँचेगा तो भागेगा, इसको सही कहते हैं। तो खैर वो फिर 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, 7 चक्कर उनके पूरे हुए। इतने में बेटे ने वहाँ पर, जो इस्माइल ने जो अपने एड़ी रगड़ी, वो तो मुझसे बचा होता है ना, प्यास में एड़ियाँ रगड़ रहा होता है यूं यूं करके, उधर से पानी निकल आया। ये वो पानी है जिसको जमजम कहते हैं। इब्रानी ज़बान बोलती थी हज़रत हाजरा, क्योंकि वो तो उधर से आई थी, शाम से आई थी, असल में तो मिस्र की थी, उनके वालिद तो मिस्र के थे, शौहर शाम के थे। तो उन्होंने जाकर कहा, जब पानी निकल आया, उन्होंने जल्दी जल्दी पानी के गिर्द ना एक मिट्टी की दीवार बनानी शुरू कर दी ताकि पानी का तालाब बन जाए एक। तो उन्होंने उसके बाद जब पानी उस तालाब के ऊपर चढ़ने लगा तो अम्मा हाजरा ने कहा, ज़मज़म ज़मज़म, मतलब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पानी को कह रही थी। पानी रुक गया और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर कुआं बन गया वहाँ। इधर से पानी जो होता है वो सहरा में ज़िंदगी के आसार होते हैं। यहाँ से पानी के साथ ही एक कबीला कहीं दूर से आया और उसने आकर पूछा, पानी किसका है? पता चला कि हज़रत हाजरा का है और वो माँ बेटा रहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर आकर उनसे कहा, अगर आप इजाज़त दें तो हम भी अपने खेमे लगा दें। इस कबीले का नाम था बनु जुरहुम। बनु जुरहुम इस तरीके से उन्होंने, हज़रत हाजरा ने इजाज़त दे दी, वो अपने खेमे वहाँ लगा दिए उधर ही। अच्छा, ये अरब थे, अरबी बोलते थे। इधर से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबी बोलनी शुरू कर दी, इनके साथ खेलते थे उन बच्चों के साथ। अच्छा, फिर इस्माइल थोड़े बड़े हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब्बा जान उनके आते रहते थे। एक दिन उनके वालिद साहब ने ख्वाब देखा, जो कुरान में ज़िक्र है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका। बेटे से कहा कि बेटा, अच्छा नबी का ख्वाब सच्चा होता है, नबी का ख्वाब वही होता है। कहा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। इतने ये छोटे से थे, इनकी उम्र 10-12 साल के लगभग होगी। इन्होंने कहा अपने अब्बा से कि आपने, अगर आपको अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे आप ज़िबा कर दीजिए। लेट गए। कहा कि या अबती इफ़अल मा तुफ़अल, अब्बा जान आपको अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया है आप उस पर अमल कीजिए, उस पर अमल कीजिए। जहाँ तक मेरी बात है, ज़िबा तो इन्होंने होना था। कहा, मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे, मैं सब्र करूँगा इंशाअल्लाह। उन्होंने उनको लिटा दिया, छुरी तेज़ कर ली, गर्दन पर रख दी और चलानी शुरू की। चलती नहीं छुरी। अल्लाह पाक तो इम्तिहान ले रहे थे, कोई बेटे को ज़िबा करना तो मकसूद था ही नहीं। बस अल्लाह पाक ने बेटा हटवाया वहाँ से, उसकी जगह जन्नत से आया हुआ एक मेंढा लिटा दिया, वो ज़िबा हो गया। ये जो हम कुर्बानी अभी आने वाली ना रमज़ान के बाद बड़ी ईद, ये जो हम कुर्बानी करते हैं, ये इस वाक़े की यादगार है। इसलिए इसको कहते हैं सुन्नत इब्राहीमी। क्या कहते हैं? सुन्नत इब्राहीमी। हम इस वाक़े की, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह की इस बात को मान लेना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, क़यामत तक के मुसलमानों को कह दिया कि ये तुम लोग, जिसके पास पैसे होंगे, जिसके जो कर सकता होगा, जो अफोर्ड कर सकता होगा, उसको ये करनी होगी। अच्छा बच्चों, ये एक वाक़या आपने सुना। इसके बाद क्या हुआ कि फिर इब्राहीम दोबारा भी आए एक दफ़ा, और उन्होंने आने के बाद खाना काबा की तामीर की। इसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। ये दोनों बाप बेटा खाना काबा बना रहे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ढूंढ के लाते थे और इब्राहीम उन पत्थरों को लगाते थे। दोनों मिलकर तामीर कर रहे थे। सूरह बकरा में इसका जिक्र है कि दोनों किस तरह तामीर कर रहे थे। इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी इसी ख़ानदान में हो गई, जो कबीला जुरहुम का, जो कबीला बनु जुरहुम जो आए थे पास। और
اسماعیل علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 12 بیٹے دیے. ان 12 بیٹوں میں سے ایک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، جن سے حضور کی اولاد چلی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں آل اسماعیل. کیا کہلاتے ہیں؟ آل اسماعیل. اچھا، یہ ایک ابھی ہم ادھر آگے بعد میں جائیں گے، بلکہ ہم کل جائیں گے وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. میں ذرا آپ کو دوبارہ ابراہیم کی کچھ باتیں بتا دوں. ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی سارہ جن کا نام تھا، ان کو بھی اللہ نے بعد میں بیٹا دے دیا جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. اس بیٹے کا نام تھا اسحاق. ان اسحاق یہ بھی اللہ کے نبی بنے، جیسے در اسماعیل نبی بنے. ابراہیم علیہ السلام وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ وہ خود جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے بہت اونچی شان والے نبی ہیں. دونوں بیٹے ان کے نبی ہیں، اسماعیل بھی نبی ہیں، اسحاق بھی نبی ہیں. اسحاق کے بیٹے یعقوب ابراہیم کے پوتے ہو گئے، وہ بھی نبی ہیں. یعقوب علیہ السلام کے پوتے یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا، جو یوسف کے جو والد تھے، ان کا لقب تھا اسرائیل. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں، تھوڑا کنفیوز تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ اس کو یہ اس چارٹ کو دیکھیے جو آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے کہ اس میں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک ہیں اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہیں اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، لقب ہے ان کا، اور یعقوب ہی کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. اور پھر اس سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام تک آپ چلتے چلے جائیں، یہ ایک ہی خاندان ہے، اور تقریباً 50 نبی اللہ پاک کے اس میں گزرے. اس سے بھی زیادہ گزرے ہوں گے، لیکن جو یہودی لٹریچر ہے وہ 50 نبیوں کو مانتا ہے. اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، ان کو نہیں کاؤنٹ کرتا، باقی وہ مانتا ہے. لیکن ان کو سب کو کہتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل. کیا کہتے ہیں؟ انبیاء. اب یہ سارے ایک ہی طرف سے چل رہے ہیں، یعنی سارے یعقوب علیہ السلام اور سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسماعیل علیہ السلام خود نبی ہیں، لیکن ان کی اولاد میں کوئی نبی اس وقت نہیں گزرا پیرلل. ان کی اولاد میں اس وقت نبی گزرا جب اس طرف اس سائیڈ والے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو بھی، دنیا سے وفات تو نہیں ہوئی ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. ان کو آسمانوں پر اٹھائے ہوئے تقریباً 550 پونے 600 برس ہو چکے تھے. تب اس دوسری برانچ میں جو اسماعیل علیہ السلام کی برانچ چل رہی تھی، یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. اب آپ یہ کچھ تھوڑا سا یہ آپ سمجھے، اس ٹری کو آپ تھوڑا سا سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹے، ایک بیٹے کی اولاد میں مسلسل نبی 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 عیسیٰ علیہ السلام تک، دوسرے بیٹے کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، لیکن آخر میں جا کر آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں آئے ہیں. یہ تو آئے، یہ کہیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلسلہ نسب ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ امامت ایک منصب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، ساری امت کا پیشوا، ساری امت کا رہنما، اور پھر یہ امامت ان کے خاندان میں چلتی رہی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں، اور چلتی رہی عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے کے آخری نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں پر، وہ ابھی بھی زندہ ہیں آسمانوں پر، دوبارہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، تو اس کے 550 برس کے بعد ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن اس درمیان میں کچھ لوگ ہیں، کہاں سے لے کر اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ادھر جب اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ امامت اسحاق کی اولاد سے شفٹ ہو گئی اسماعیل کی اولاد میں. اب یہ طے ہو گیا کہ یہ جو ہیں یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، تو آپ کی جو خاندان ہے، آپ کی جو ذات ہے، اب وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ ہوگی. تو یہ ہے ایک مختصر سا پس منظر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ابراہیم اور اسماعیل اور ان کے مکہ مکرمہ آمد. خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہو گئی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی ہے، اور ان کے 12 بیٹے پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ امتحانوں اور آزمائشوں سے گزر گئے ہیں. اب اس ساری چیز کو آپ تھوڑا سا
ریکیپ کیجئے، اور یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ آپ کو مزید بتائیں گے اس بارے میں کہ اس میں سے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہن میں تازہ رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے کی بات انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج کا لیکچر آپ سب نے سنا، اور بچوں جو سوالات میں نے آپ سے اس لیکچر کے سٹارٹ میں پوچھے تھے، یقیناً آپ کو آج کے لیکچر میں وہ تمام سوالات کے جوابات بہت ڈیٹیل کے ساتھ مل چکے ہیں، اور بہت سے سبق امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر میں سے سیکھے ہوں گے، جس میں سے ایک امپورٹنٹ لیسن آپ سب کے لیے میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اور ہر قسم کے سچویشن میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی مخالفت کی اور حق پر اور سچ بات پر ڈٹے رہے، تو ان کی قوم نے ان کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھے، اور پھر کیا ہوا کہ وہی جو ایک اللہ والے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اس آگ میں جب ان کو دھکیلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ سلامتی والی بن گئی، اور پھر سے نیکسٹ فیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی اکلوتا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، کیسے ٹیسٹ لیا اور پھر وہ اس میں کیسے سرخرو ہوئے کہ ان کو ذبح کا حکم دیا گیا، اور پھر کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سرخرو کیا، ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ چیز ضروری اور لازم کر دی گئی کہ جو بھی مسلمان ہوگا عید الاضحیٰ کے موقع پر اس سنت کو قیامت تک زندہ کرتا رہے گا۔ تو پھر ہم نے کیا نتیجہ نکالا کہ جب مسلمان پختہ یقین کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اور ہر معاملے میں، ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سے اور لیسنز بھی اس سبق کے اندر آپ کو لازمی ملیں گے، اور کوشش کریں کہ ان لیسنز کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور جو آج کا ایک امپورٹنٹ لیسن میں نے آپ کو بتایا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو آج اپنے پاس لکھ لیں کسی جگہ پر، یا پھر ایک دفعہ کسی کے ساتھ اس کی تکرار کریں، یا اس کو ذہن میں تصور میں ایک دفعہ اس لیسن کو کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، اور کوشش کریں کہ اس پر آپ عمل کریں گے۔ جیسے کہ بچوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی کیا احکامات ہیں کہ آپ نے اپنی اسٹڈیز پر دھیان دینا ہے، آپ نے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اپنی والدہ کی بہت خدمت کرنی ہے، اپنے چھوٹے اگر بہن بھائی ہیں تو ان پر شفقت کرنی ہے، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، سب سے محبت کرنی ہے، ہنسی خوشی رہنا ہے۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں جو بچوں کی طرف متوجہ ہیں۔ تو آپ نے آج سے یہ خیال کرنا ہے کہ جو حکم بچوں کی طرف، جو حکم ہماری طرف اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزانہ تلاوت کرنی ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑنا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے جو حکم آپ کی طرف متوجہ ہیں آپ نے ان پر عمل کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دوست بن جائیں اور ہر معاملے میں آپ کی مدد فرمائیں۔ جزاک اللہ۔